اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Let's start with today's session. Today what we're just going to do is to introduce just give you the lecture on the new topic that is called Sharia rulings for Bay. Before this lecture we had 4 lectures on the simplistic version of Murabaha and steps involved in Murabaha financing or practical implementation of Murabaha financing. So now we're just going to discuss Sharia rulings for Bay. Okay, so what is the importance of this topic? Why we are discussing this topic? What is the rationale? What is the reason behind this? ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. The objective has to be very clear for each and every topic. Fine. دیکھیں practically basically whenever we just going to implement Murabaha financing that I just told you in the the second lecture and the third and the fourth lecture, practical implementation of Murabaha financing. So we had talked about the risk, basically so many risks involved. Okay, and one of the risks was Sharia risk. Fine, in which I've just told you that that there are in addition to the businesses we have got the Sharia risk as well, Sharia non-compliance risk, جس میں نے آپ کو وہ ایگزامپل دی تھی کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قبضے کے بغیر چیز کو آگے بیچ دینا ناجائز ہے. تو whenever Mizan Bank purchase the goods from the open market, there are certain Sharia rulings that the Mizan Bank has to follow, or any of the Islamic banks has to follow basically. Fine, before undertaking Murabaha, before undertaking sale too. مطلب یہ کہ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب ہم سیکنڈ ٹاپک پڑھ رہے تھے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف Murabaha فائنینسنگ، اس میں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 2 قسم کے رسک ہوتے ہیں، ایک شریعہ رسک، شریعہ نان کمپلائنس رسک، اور دوسرا بزنس رسک. تو کنونشنل بینک میں صرف بزنس رسک ہوتا ہے، وہاں پہ شریعہ رسک نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اسلامک بینک میں، میزان بینک میں شریعہ رسک بھی ہے اور بزنس رسک بھی ہے. شریعہ رسک کے بارے میں نے آپ کو ادھر بھی اگزامپل دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قبضے کے بغیر چیز کو آگے بیچ دینا ناجائز ہے. اب اگر میزان بینک نے اوپن مارکیٹ سے، وینڈر سے، سپلائر سے چیز خریدی اور اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا اور آگے بیچ دی، فار ایگزامپل 1 ملین کی چیز خریدی اور اپنا پروفٹ 0.1 رکھا اور سیلنگ پرائز 1.1 رکھی اور مراہبتاً کر دی، جس کو سیل 2 بولا تھا، سیل 2 ایگزیکیوٹ کر دی مسٹر اے کے ساتھ اور قبضہ نہیں کیا، تو پروفٹ جو کمائے گا 0.1 ملین میزان بینک، وہ ناجائز ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے قبضے کے بغیر چیز کو آگے بیچ دینا ناجائز ہے. Before possession if you sell the thing it's impermissible in the eye of Sharia. Before possession if you sell the thing it is impermissible in the eye of Sharia. تو بیسیکلی ہم اسی کے تناظر میں آج کا لیکچر لے رہے ہیں کہ what are the conditions has to be taken into account by the Mizan Bank before selling the goods to the final customer, that is Mr. A. مطلب یہ کہ جب ہم اوپن مارکیٹ سے میزان بینک گنا خریدے گا، جیسے ہماری ایگزامپل ہم نے گنے ہی کی لی ہوئی ہے. I just told you the example of the ganna, that is the sugar cane in the first lecture. So I'm just keeping the same example basically. Fine. Now the thing is کہ اگر فار ایگزامپل میزان بینک پرچیز کرتا ہے اوپن مارکیٹ سے، تو پرچیز کرنے کے بعد اس کو سیل کرے گا، سیل 2 کرے گا، جو مراہبتاً ہوگی، جو مرابہ ہوگی. تو سیل 2 کرنے سے پہلے میزان بینک کو کچھ شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. آج ہم یہ پڑھیں گے، صحیح ہے. There has to be very clear that what we are discussing. ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جب میزان بینک اوپن مارکیٹ سے چیز خریدے گا تو مسٹر اے کو بیچنے سے پہلے، سیل 2 کرنے سے پہلے، مرابہ کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. وہ شرائط ہم پڑھنے جا رہے ہیں، صحیح ہے، جس کا ٹاپک کا نام ہے شریع رولنگز فار بے. فائن. That after the purchase by the Mizan Bank from the open market, the Mizan Bank has to take into account certain conditions of Sharia. تو ہم وہ کنڈیشنز پڑھنے جا رہے ہیں. جس طرح دیکھنا جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ، جس طرح سننا جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ، جس طرح سوچنا جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ،
جس طرح چلنا جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ، اسی طرح بیچنا جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ. ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں. وہ شرائط کیا ہیں بیچنے سے پہلے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جو مرضی آئے گی ہم کریں گے، ایسے بالکل بھی نہیں ہے. صحیح ہے؟ ہماری مرضی اسی میں ہوگی جو شریعت کے دائرے میں ہے. صحیح ہے؟ مطلب ہماری مرضی اگر یہ ہے کہ ہم شراب بیچیں تو ہماری مرضی نہیں چلے گی، شریعت کا حکم چلے گا. ہاں ہماری مرضی اس میں ہو سکتی ہے کہ ہم روح افزا بیچیں یا گنے کا رس بیچیں، ہے نا، اس میں مرضی ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی what we are just gonna discuss that before undertaking sale to Mizan Bank has to take into account certain conditions, and what are those conditions, and not only Mizan Bank, every Muslim has to take into account. صحیح ہے؟ اسلامک بینکنگ کرنا یا اسلامک شریعت پہ عمل کرنا یا اس بائنگ اینڈ سیلنگ کے وقت شریعت کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو مد نظر لانا صرف میزان بینک کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے؟ تو ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے، یہ ورڈ کا ڈاکیومنٹ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. صحیح ہے؟ یہ بیسیکلی لیکچر 5 ہے، شریع رولنگز فار بے سیل، جس کی بک ریڈنگ ہے پیج نمبر 65 سے لے کے 70 تک. فائن، so you can read the book from page number 65 to 70. Okay, that was just shared basically on the Google Classroom. Fine, the book name is Introduction to Islamic Finance. تو اس کے پیج نمبر 65 سے 70 تک ریڈ کر لیجیے گا. صحیح ہے؟ اب ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیں بیسیکلی if you sell the thing, fine, if you sell the thing، میں یہاں پہ اور بھی لکھ دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ شریع رولنگز فار بے، یہاں پہ میں لکھتا ہوں you cannot sell the thing, you cannot sell the thing unless following conditions are met. Following conditions are met. Fine, you cannot sell the thing unless following conditions are met. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ چیز کو بیچ نہیں سکتے جب تک کہ یہ شرائط پوری نہ کر دی جائیں. صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے existence. Fine, so you cannot sell the thing unless it is in existence. So the thing has to be in existence. You cannot sell the thing which is not in existence. Okay? مطلب یہ کہ جو چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے شرعاً. For example, unborn calf of the cow cannot be sold out because it's not in existence basically. صحیح ہے؟ Unborn calf of the cow cannot be sold out. صحیح ہے؟ Because this is not in existence. تو جو چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے ہم اس کو بیچ نہیں سکتے. ایگزسٹ کرنا ضروری ہے، اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر آئے آپ کے سامنے ہو، نہیں یہ ضروری نہیں ہے. بس اس کو ایگزسٹ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ یہاں پر ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو یا وہ ملک سے باہر ہو. ایگزسٹ کرنا ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے اس کو. صحیح ہے؟ اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے. سو دا تھنگ ہیز ٹو بی ان ایگزسٹنس بفور سیلنگ دا تھنگ. دیکھیں پاکستان میں 97% مسلمان ہیں، 95% مسلمان ہیں تو کم و بیش، لیکن پاکستان میں جو کم و بیش 70% جو فصلیں ہیں وہ اگتی بھی نہیں ہیں بک جاتی ہیں، وہ اگتی بھی نہیں ہیں بک جاتی ہیں. صحیح ہے؟ تو مطلب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی وہ بک جاتی ہے. شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، ناجائز ہے. فائن، a thing which is not in existence cannot be sold out. So تو ایک تو یہ والی بات ہو گئی. دوسری بات ہے اونرشپ. دیکھیں اونرشپ میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل مسٹر اے ہیں اور مسٹر اے نے جو ہے وہ گاڑی لی رینٹا کار کمپنی سے، رینٹا کار سے گاڑی لی اور اس کو پھر بیچ دیا. تو ان کے دوست نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی ایگزسٹ تو کر رہی ہے. بھائی تو ایگزسٹ تو کر رہی ہے لیکن آپ کی اونرشپ میں نہیں ہے. تو اونرشپ میں بھی ہونا ضروری ہے، بیچنے سے پہلے آپ کی اونرشپ میں ہونا ضروری ہے. فائن، سو دا تھنگ ہیز ٹو بی ان یور اون اونرشپ بفور سیلنگ دا تھنگ. if you do not own the thing you cannot sell the thing, so you have to own the thing first. یہ آپ کی اونرشپ میں ہونا ضروری ہے. صحیح ہے؟ اور تیسری چیز ہے پوزیشن. پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے قبضہ، اردو میں جس کو قبضہ بولتے ہیں.
لیکن وہ اردو والا مفہوم نہیں ہے کہ قبضہ جو ہے قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا. صحیح ہے, وہ والا مفہوم نہیں ہے اس میں. پوزیشن ہوتی ہے قبضہ کرنا, مطلب یہ کہ دو قسم کا قبضہ ہوتا ہے. ون تھنگ از دا ایکچوئل پوزیشن اینڈ ادر ون از دی کنسٹرکٹیو پوزیشن. فائن. ایکچوئل پوزیشن مینس جو آپ نے ایکچولی ہولڈ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل, اگر میرے ہاتھ میں جو ہے پین ہے تو میں نے ایکچولی اس کو پوزیس کیا ہوا ہے, اپنے ہاتھ میں ہولڈ کیا ہوا ہے. دیٹ از کالڈ ایکچوئل پوزیشن. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن. کنسٹرکٹیو پوزیشن جب چیزوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, ایک پین نہیں ہو بلکہ 1,00,000 پین ہو, تو 1,00,000 پین اب میں مارکیٹ سے خرید کے ہر سب پہ ایکچوئل قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے, تو اس کے لیے کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوگی. ورنہ تو 1,00,000 پین کتنی مشکل ہے کہ ہر پین کو اٹھاؤ اور پھر بیچو, پھر ہر پین کو اٹھاؤ پھر بیچو, پھر جتنے ہاتھ میں پین ہے اس کو اٹھاؤ اور پھر بیچو. تو بھائی شریعت تو آسان ہے بیسیکلی, تو اس کے لیے ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن. صحیح ہے, اس کو بولتے ہیں حکمی قبضہ. صحیح ہے, اس کو بولتے ہیں حکمی قبضہ, کنسٹرکٹیو پوزیشن. تو کنسٹرکٹیو پوزیشن کی کچھ شرائط ہیں جو کہ میں نے لکھی ہیں اس کے اندر. صحیح ہے, تو رسک شوڈ بی ٹرانسفرڈ, ریوارڈ شوڈ بی ٹرانسفرڈ, اوبلیگیشن شوڈ بی ٹرانسفرڈ, لائبلٹیز شوڈ بی ٹرانسفرڈ. فائن. کنٹرول شوڈ بی ٹرانسفرڈ. یہ تمام چیزیں ٹرانسفر جو میں نے لکھی ہیں یہ اس کا ہونا ضروری ہے. فرام دی اوپن مارکیٹ ٹو دا میزان بینک, so that میزان بینک can sell the thing onwards to Mr. A on مرابحہ بیسس. مطلب تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایگزسٹنس کا پایا جانا بھی ضروری ہے, اونرشپ کا پایا جانا بھی ضروری ہے, اور پوزیشن کا پایا جانا بھی ضروری ہے. مطلب میزان بینک مسٹر اے کو کوئی چیز ایسی مرابطاً نہیں بیچ سکتا جو ایگزسٹ نہیں کر رہی ہو. نمبر 2, میزان بینک مسٹر اے کو مرابطاً ایسی چیز نہیں بیچ سکتا جو میزان بینک کی اونرشپ میں نہ ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میزان بینک مسٹر اے کو مرابطاً کوئی چیز نہیں بیچ سکتا جب تک کہ اس کے اوپر قبضہ نہ کر لیا جائے, پوزیشن نہ ہو میزان بینک کی. مطلب یہ کہ پوزیشن ہونا ضروری ہے, چاہے وہ ایکچوئل پوزیشن ہو چاہے وہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہو. دیکھیں کنسٹرکٹیو پوزیشن کیا ہوتی ہے, میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. ایکچوئل پوزیشن میں نے آپ کو بتائی کہ جب چیز چھوٹی ہوتی ہے دیٹ کین فزیکلی یو کین ہولڈ دا تھنگ, تو یہ ایکچوئل پوزیشن ہے. کوئی چیز آپ نے فار ایگزامپل مارکیٹ سے بازار سے آپ نے جو ہے ایک مارکر لیا, آپ نے اس کو فزیکلی ہاتھ میں اٹھایا اور آگے بیچ دیا, تو دیٹ از کالڈ فزیکل پوزیشن. لیکن مارکرز کی اگر تعداد زیادہ ہو جائے, 1,00,000 ہو جائے, تو ڈالر کمپنی آپ کو ایک ڈیلیوری آرڈر ایشو کر دے گی. صحیح ہے, اور ان مارکرز کو پیک کر دے گی. صحیح ہے, بڑے بڑے باکسز میں. تو آپ اس مارکرز کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. صحیح ہے, لیکن ڈیلیوری آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہوگا, تو آپ کو ڈیلیوری آرڈر کی جو کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں ڈیلیوری آرڈر پر, اس کو میچ کرنا ہوگا شریعت کی کنسٹرکٹیو پوزیشن کی شرائط پر جو کہ میں نے بتائی ہیں آپ کو. صحیح ہے, کنڈیشنز فار کنسٹرکٹیو پوزیشن like risk has to be transferred, control has to be transferred, fine, duties has to be transferred, liabilities has to be transferred, obligations has to be transferred, fine, responsibilities has to be transferred, fine. یہ responsibilities میں نے اس میں نہیں لکھا, میں لکھ رہا ہوں responsibilities has to be transferred, responsibilities should be transferred. اوکے, یہ تمام چیزیں کا ٹرانسفر ہونا ضروری ہے بیسیکلی فرام دی اوپن مارکیٹ آن ٹو دا میزان بینک. صحیح ہے, تو یہ میں نے لکھ دیا ہے.
یہ لکھا ہوا ہے رسپانسبلٹی شوڈ بی ٹرانسفر فرام دا اوپن مارکیٹ وینڈر اور سپلائر آن ٹو دا میزان بینک. اوکے, تو یہ بیسیکلی تینوں چیزوں کا ٹرانسفر ہونا, مطلب یہ یا تو آپ کے پاس ایکچوئل پوزیشن ہو یا پھر کنسٹرکٹیو پوزیشن ہو, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہونا کا ضروری ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ فار ایگزامپل کہ اگر مارکرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے فزیکلی آپ ہر مارکر کو نہیں اٹھائیں گے بیچنے سے پہلے, بلکہ کیا کرے گا, جو سپلائر ہوگا وہ بورڈ مارکرز کو باکس میں بند کر دے گا. صحیح ہے, تو جب باکس میں بند کر دے گا اور آپ کو ایک ڈیلیوری آرڈر دے دے گا, تو ڈیلیوری آرڈر جو ہے اس کو آپ کو اس میں جو شرائط لکھی ہوئی ہیں اس کو میچ کرنا ہوگا کنڈیشنز فار کنسٹرکٹیو پوزیشن ان شریعہ ویو پوائنٹ. صحیح ہے, اور اگر ڈیلیوری آرڈر میں یہ تمام کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو پھر وہ ڈیلیوری آرڈر دنیا کی نظر میں تو ڈیلیوری آرڈر ہے, لیکن شریعت کی نظر میں بھی وہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہے, تو آپ مارکرز کو ہاتھ لگائے بغیر بیچا جا سکتا ہے. لیکن اگر ڈیلیوری آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہو کہ رسک از ناٹ ٹرانسفرڈ, تو اس کا مطلب ہے دنیا کی نظر میں وہ ڈیلیوری آرڈر تو ہے, لیکن شریعت کی نگاہ میں کنسٹرکٹیو پوزیشن کی شرائط پوری نہ ہوئیں, اب اس کو بیچنا ناجائز ہوگا کیونکہ قبضہ نہیں ہوا شرعاً. صحیح ہے, ڈیلیوری آرڈر تو انگریزی کا لفظ ہے نا, تو ہمیں ڈیلیوری آرڈر کو دیکھنا پڑے گا. کیا پتہ ہے اس کو وہی کسی دوسرے ملک میں جو ہے وہ اسپلٹ آرڈر بولتے ہوں, تو ہمیں نام سے, حلال حرام کا فیصلہ نام سے نہیں ہوتا, کام سے ہوتا ہے بیسیکلی. روح افزا کی بوتل میں شراب پینے سے جائز نہیں ہو جائے گی, روح افزا اس کو نہیں بچا, اس کا نام نہیں بچا لے گا اس کو. اصل چیز ہے کام بیسیکلی. بعد واضح مطلب حلال حرام کا فیصلہ کام سے ہوتا ہے, نام سے نہیں ہوتا, میرا مطلب یہ ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیسیکلی وہ ڈیلیوری آرڈر کو آپ کو دیکھنا ہوگا. تو کراچی میں کچھ فیکٹریز اس طرح کی ہیں کہ جس میں رسک یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رسک از ناٹ ٹرانسفرڈ, تو وہ ڈیلیوری آرڈر تو ہے لیکن رسک ٹرانسفر نہیں ہوا آپ کی طرف. تو جب رسک ٹرانسفر نہیں ہو تو کنسٹرکٹیو پوزیشن کی شرائط پوری نہیں ہوئی, یہ ساری شرائط پوری ہونی ضروری ہیں. تو اگر رسک ٹرانسفر نہیں ہوا تو کنسٹرکٹیو پوزیشن نہ ہوئی, اور جب کنسٹرکٹیو پوزیشن نہیں ہوئی تو مطلب قبضہ نہیں ہوا. جب قبضہ نہیں ہوا تو اس کو بیچنا ناجائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ قبضے کے بغیر چیز کو آگے بیچ دینا ناجائز ہے. بیفور پوزیشن اف یو سیل دا تھنگ اٹس امپرمیسبل ان دا آئی آف شریعہ. تو میزان بینک کو ان تینوں شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے. اوپن مارکیٹ سے جب میزان بینک چیز خریدے گا تو وہ ایگزسٹ کرنا ضروری ہے, اور اس کے اوپر اونرشپ ہونا میزان بینک کی ضروری ہے, اور اس کے اوپر قبضہ ہونا میزان بینک کا ضروری ہے. قبضہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ایکچوئل پوزیشن, دا ادر ون از دی کنسٹرکٹیو پوزیشن. فائن, کنسٹرکٹیو پوزیشن کی شرائط میں نے آپ کو بتا دی, اور میں نے اس کو ڈیلیوری آرڈر سے بھی تھوڑا سا لنک کر کے آپ کو عرض کر دیا. صحیح ہے, تو یہ ہونا ضروری ہے. اب کچھ ہم پریکٹیکلی وہ بات کر لیتے ہیں جو بینکس میں نہیں ہوتی اور ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہ جیسے ہم مسٹر اے ہیں, مسٹر اے نے 2006 میں ایک فلیٹ بک کروایا 3rd فلور پر. ایسے بلڈرز اناؤنس کرتے ہیں نا نیوز پیپر میں کہ وہ جو ہے وہ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں, فار ایگزامپل کوئی سوسائٹی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے, تو اس میں آپ کسی مسٹر اے نے 3rd فلور پہ فلیٹ بک کروایا, تو بک تو کروا لیا بہت سستے میں 10,000 روپے میں. اب یہ جو ہے 2007 آیا, وہاں پہ روڈ بن گئی, ویلیو بڑھ گئی. اس کے بعد جو ہے 2008 آیا, وہاں پہ پارک بن گیا, ویلیو اور بڑھ گئی. پھر 2009 میں, اب 2009 میں بیسیکلی بلڈر کا فون آیا مسٹر اے کو کہ آپ نے جو 10,000 کا فلیٹ بک کروایا تھا 3rd فلور پر, آپ مجھے بھیج دیں. صحیح ہے, میں آپ کو 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں. تو مسٹر اے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, اور مسٹر اے کہتے ہیں واہ بھائی واہ, میرا تو بھائی 10,000 کی انویسٹمنٹ تھی, 2006 میں خریدی تھی, اور 2009 میں 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں, اور وہ بیچ دیتے ہیں. تو بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ بیچنے جاتے ہیں تو بھائی یہ بیسیکلی اب فلیٹ تو 3rd فلور پہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. صحیح ہے, ابھی تو کچھ بنا ہی نہیں ہے بیسیکلی, تو اس کو بیچنا جو ہے وہ صحیح نہیں, اس کو بیچنا ناجائز ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ قبضے کے بغیر چیز کو آگے بیچ دینا ناجائز ہے. ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے, اس کا نام و نشان نہیں ہے. اب جب مسٹر اے بیچنے گئے تو پورا چٹیل میدان تھا بالکل, اور جو ہے 1st فلور بھی نہیں بنا تھا. تو جب 1st فلور ہی نہیں بنے گا تو 3rd فلور کی کہاں سے باری آئے گی؟ واضح ہو رہی ہے. تو بھائی تو 3rd تو وہ تو ایگزسٹ بھی نہیں کر رہا. جب کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو اس کی پھر پوزیشن کیسے ہوگی؟ تو یہ ایسا کرنا صحیح نہیں. اور دیکھیں اس کی اکنامک ریشنیل بھی ہے کہ فائل کی قیمت بڑھ جاتی ہے بیسیکلی. اگر ہم سب اسلام پہ عمل کریں تو کوئی بھی پھر جو ہے وہ رینٹ پہ رہنے کے لیے جو ہو مجبور نہ ہو کہ بھئی سب کے اپنے اپنے گھر ہوں. وجہ اس کی یہ ہے
کہ دیکھیں نا فائل کی قیمت بڑھ گئی. 2006 میں 10,000 روپے کا فلیٹ بک کروایا, 2007 میں وہ 1 لاکھ کا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ فائل کی قیمت بڑھ گئی. تو فائل بیسیکلی جو ہے نا, دس از ناٹ اے سبجیکٹ میٹر ٹو بی سولڈ آؤٹ ان آرڈر ٹو فائن ان دا آئی آف شریعہ. فائن دا فائل ہیز ٹو بی بیکڈ بائی دا فکس ایسیٹ. فائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے فکس ایسیٹ نہ ہو. صحیح ہے. جیسے ہم گھروں میں بھی کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوتی ہے. آپ لاہور میں کوئی گھر خریدتے ہیں کراچی سے, تو اب ایسا تو نہیں ہوتا آپ لاہور گئے اور گھر کو کاٹا اور آپ وہ اس کو ریل گاڑی میں لا رہے ہیں یا بس میں لا رہے ہیں یا ہوائی جہاز میں لا رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوتی ہے فائل کی صورت میں. صحیح ہے. تو کنسٹرکٹیو پوزیشن, لیکن اس فائل کے پیچھے گھر ہوتا ہے نا, لیکن گھر ہی نہ ہو. تو اسی طرح بیسیکلی یہ جو 3rd فلور آپ نے مسٹر اے نے بیچا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبضے کے بغیر چیز کو آگے بیچ دینا ناجائز ہے. صحیح ہے. تو اب جو ہے یو کی ناٹ سیل دا تھنگ if it is not in existence. So if the 3rd floor is not in existence, how can you possess it? اس کے اوپر آپ قبضہ کیسے کریں گے؟ صحیح ہے. وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, وہ تو ہوا ہے, ہوا میں بات ہو رہی ہے. یہ تو صرف گراؤنڈ فلور بھی نہیں ہے, ابھی تو صرف چٹیل میدان ہے. تو یہ اور اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکنامک ریزننگ کیا ہے. اس شریعت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں. مطلب 10,000 کا فلیٹ جو ہے وہ 2007 میں 2006 میں جو تھا بک کروایا تھا 10,000 کا, وہ 1 لاکھ کا ہو گیا 2007 میں. اور جب پارک بنا تو وہ 5 لاکھ کا ہو گیا. ادھر روڈ بنی تو وہ 10 لاکھ کا ہو گیا. صحیح ہے. یہ بیسیکلی فائل کی آرٹیفیشل ویلیو بڑھ رہی ہے. اور جب تیسرا فلور بنے گا 2012 تک تو ظاہر ہے فلیٹ کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو عام آدمی کی دسترس سے نکل جاتا ہے اس کی قیمت دینا, اور وہ بیچارہ جو ہے رینٹ پہ رہنے کے لیے مجبور ہوتا ہے پھر. تو یہ شریعت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں تاکہ جو ہے وہ اللہ راضی ہو جائیں اور جو ہے ہمیں دنیا میں بھی اس کے بینیفٹ ملے. تو بیسیکلی یہ والی بات ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. میزان بینک کین ناٹ سیل دا تھنگ ٹو مسٹر اے آن مرابع بیسس. فائن unless the thing is in existence. Fine, it has to be in the ownership of the Mizan Bank. It has to be in the ownership of the Mizan Bank, and it has to be possessed by the Mizan Bank, whether actually or constructively. تو میں نے کنسٹرکٹیو پوزیشن کی آپ کو شرائط بھی بتا دی ہیں. صحیح ہے. اور اس کے اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں, یہ بیسیکلی 2 کانٹریکٹس ہیں ہمارے پاس اسلام میں. اس کو بولتے ہیں دا کانٹریکٹ آف سلم اینڈ استثناء. So these laws are not applicable to contract of salam and istisna. صحیح ہے. اس سلم اور استثناء کیا ہوتا ہے آگے جا کے بتاؤں گا. ابھی this is not a subject matter to discuss right now. Basically this is the separate topic. Contract of salam separate ہے, contract of استثناء separate ہے. ابھی میں نے کیوں بتایا, کیونکہ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں رولز میں بتا رہا ہوں یہ نارمل سیل کے لیے ہیں, جو بائنگ اینڈ سیلنگ نارملی ہم کرتے ہیں. لیکن اگر ہم سلم اور استثناء کریں تو یہ ان شرائط کا پایا جانا تینوں کا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم جو فلیٹ کی میں نے اگزامپل دی تھی کہ وہ تو ہم لوگ نارمل بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں سلم اور استثناء نہیں کرتے ہیں ہم. سلم تو خیر کر بھی نہیں سکتے, اس میں استثناء نہیں کرتے ہم بیسیکلی. اگر ہم استثناء کریں تو پھر صحیح ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم استثناء کر لیں. صحیح ہے. تو یہ بیسیکلی کانٹریکٹس ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اب یہ جو 3 میں نے شرائط بتائیں, تو آج کی کلاس میں ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. آپ اس کو ریوائز کر لیجیے گا, اور یو کین ریڈ دا بک فائن پرٹیننگ ٹو دس ٹاپک بیسیکلی. اینڈ دا پیج نمبرز میں نے آپ کو بتائے ہیں, پیج نمبر 65 to 70. اوکے. تو اس میں کوئی اگر سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ وائس میسیج کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.